अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिव्यू और मैं हूं आलिया। नाज़रीन, पिछला वीक पीटीआई के लिए तो बाइसे मुसरत रहा, लेकिन हुकूमत और ख़ासकर पीएमएलएन के लिए बाइसे तशवीश रहा। पीटीआई को तो मखसूस नशिस्तें अदालती फ़ैसले से मिल गई और इद्दत केस का फ़ैसला भी बानी पीटीआई के हक़ में आया। तो दूसरी तरफ देखें कि इस वक्त हुकूमत क्या इस फैसले के बाद ख़तरे में है और पीएमएलएन की सियासत कहाँ खड़ी है, इसी तमाम मामलात पर बात करेंगे। आज के गेस्ट हमारे एक्सक्लूसिव तौर पर हमें ज्वाइन किया है, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा हैं और नवाज शरीफ के अच्छे और बुरे वक्त के साथी रहे हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन हमें बताया है कि सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा कहा जाए। इसका राज क्या है, ये भी प्रोग्राम में आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन लेट्स वेलकम हिम। आसिफ करमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त पीटीआई के जो हक में फ़ैसला आ गया है मखसूस नशिस्तों का, इस वक्त पीएमएलएन की हुकूमत और सियासत क्या दोनों ख़तरे में आपको दिखाई देती? शुक्रिया एक दफ़ा फिर। मैं अर्ज़ करना ये पहले चाहूँगा कि आपने जो इंट्रो दिया मेरा, उसमें आपने मुझे सीनियर मुस्लिम लीग नून का रहनुमा कहा, तो मैं एक सीनियर मुस्लिम लीग की कारकुन कहलवाना पसंद ज़्यादा करूँगा, चूँकि मुस्लिम लीग नून के जो मामलात हैं उनसे मैं काफ़ी अरसे से अपने आप को अलहदा कर लिया। अब आपके मैं सवाल की तरफ आता हूँ कि ये जो फ़ैसला आया है, देखिए ये पूछते हैं कि क्यों अलग किया, उसके वजूहात क्या हैं और वापसी के इम्कानात क्या हैं, लेकिन आ जाते हैं सवाल और जवाब की तरफ। जी अच्छा, तो उसमें गुजारिश ये है कि जो ये फ़ैसला आया है, मैं समझता हूँ कि इसको आप एक पॉपुलर डिसीजन कह सकते हैं, एक पब्लिक पल्स जौन सी थी उसके तो मुताबिक है। अब आई डोंट नो इसकी लीगैलिटीज़ क्या हैं, सुना है कोई इसको चैलेंज भी करने जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने कहा ना कि हुकूमत जो है वो अब ख़तरे में है, ये क्या है, तो मुझे ये बताएं हुकूमत स्टेबल कब थी? ये जब से हुकूमत आई है और जब से इलेक्शन हुए हैं, क्या आप इसको एक स्टेबल हुकूमत कह सकते हैं? आप पब्लिक में जाइए, क्या पब्लिक को डिलीवर हुआ कुछ? जिस किस्म की महंगाई है और ख़ुसूसन ये जो बिल्स आए हैं बिजली के, लोगों को आ रहे हैं और लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के घरों के बजट तबाह हो गए हैं, स्पेशली गरीब और मिडिल क्लास जिसके लिए मुल्क बना था। तो मुझे बताइए कि क्या हम अगर स्टेबल है भी हुकूमत, तो हमने चाटना है इस हुकूमत को जो स्टेबिलिटी इसकी देख के, कि अगर ये डिलीवर ही नहीं कर पाती कॉमन मैन को, मैसेज को डिलीवर नहीं कर पाती, तो हो सकता है ये हुकूमत चले, क्योंकि इसको ख़तरा ना हो उन मानों में कि ये कोई डिस्टेबलाइज हो उस मानों में, लेकिन असल चीज़ ये है कि पब्लिक में इसकी क्या ये हुकूमत स्टेबल है, उनकी नज़र में पजीराई है? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, पीएमएलएन और ख़ासकर नवाज शरीफ साहब भी इस पे हैरान है, हैरत का इजहार किया उन्होंने इस फैसले के ऊपर, वो भी खुश नहीं है, अब इजलास भी बुला रहे हैं इसके ऊपर, तो तशवीश है, पीएमएलएन के हलकों में तशवीश है इस फैसले को लेकर कि कहीं उनकी हुकूमत और सियासत दोनों ख़तरे में तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आगे चलकर हुकूमत कोई अपना टाइम पूरा करती है कि किस तरह से आगे अपने आप को लेकर चलती है तो वो स्टेबल रहेगी और उसको रहना चाहिए? देखिए, जो तो इनके वो है ना हालात इस वक्त चल रहे, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई तीर मार पाएंगे, को डिलीवर कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मैं नवाज शरीफ साहब को जानता हूँ, साल उनके साथ काम किया है, कि वो हमेशा पब्लिक के जो इश्यूज़ होते थे, उनकी सियासत जो थी वो पब्लिक बेस्ड होती थी, पब्लिक के इशू बेस्ड होती थी सियासत। लेकिन अब पता नहीं है किस किस्म के लोग आ गए हैं आगे, जिनका मुस्लिम लीग से तो कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी जमात से उठ के आ गया, कोई किसी जमात से उठ के आ गया। वो कहते हैं ना कि पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से, तो ये वो वाला मामला है। और मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में, वक्त में इस हुकूमत में कोई तवानाई ये हुकूमत पकड़ेगी, चूँकि अभी तक तो ये डिलीवर कर नहीं पाए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो डिलीवरी की तो बात की है, सबसे पहले ये हुकूमत लेनी भी चाहिए थी, जैसे कि आपने कहा कि ये शुरू से ही कमज़ोर हुकूमत है, तो क्या ये हुकूमत लेनी भी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी? ये फैसला पीएमएलएन का दुरुस्त है कि वो हुकूमत में आए? ना ये हुकूमत लेनी चाहिए थी, ना पीडीएम की हुकूमत लेनी चाहिए थी। ये जो आपने पीडीएम की हुकूमत ली 16 महीने की, ये उसका शाखसाना, और जिसका रिजल्ट आपको फिर 8 फरवरी के इलेक्शन में लोगों ने वोट नहीं दिया, लोगों ने उस दिन रिवोल्ट किया आपके खिलाफ। और यहाँ हालात हुए कि वो नवाज शरीफ जो एक
زمانے میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ آیا کرتے تھے، وہ سمپل میجورٹی ہم نہیں لے سکے. پھر آپ نے یہ حکومت لے لی. بھئی آپ کی تو سمپل میجورٹی نہیں تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھتے اور پھر اس کے بعد آپ مناسب وقت کا انتظار کرتے. اب یہ جو فیصلہ آیا ہے، میں اس پہ کرنا چاہوں کہ اس کے بعد اب جو پی ٹی آئی ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ کس طرح لیجسلیشن یہ گورنمنٹ کرے گی. جس قسم کی بھی قانون سازی ہے اس کے کرنے کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. وہ کہاں سے یہ لائیں گے؟ اور پھر اس فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ امپیکٹ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن بظاہر یہ حکومت کمزور ہوئی ہے. یہ کمزور ہوئی ہے. اچھا، تو اب نواز شریف صاحب نے اجلاس بلایا ہے، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہاں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب شاید ان کو خیال آ جائے کہ استعفے دے دینے چاہیے، اب اپوزیشن میں بیٹھ جانا چاہیے؟ ایسا کوئی نواز شریف صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، وہ پارٹی کے اپنی پارٹی کے قائد ہیں، جو بھی فیصلہ وہ کر سکتے ہیں ان کا پریروگیٹو ہے. لیکن اگر یہ فیصلہ بھی وہ کرتے ہیں استعفوں کا تو اٹس ٹو لیٹ ناؤ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے سامنے ایک بہت اپ ہل ٹاسک ہے. جو ان کی 4 سال کی عدم موجودگی تھی پاکستان میں، اس سے پارٹی کو کافی نقصان ہوا ہے. حالانکہ وہ جسٹیفائڈ تھا کہ انہوں نے علاج کے سلسلہ تھا اور بھی چیزیں تھیں، لیکن اس سٹیج پر اگر آپ گورنمنٹ چھوڑتے ہیں تو لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھا نا ان سے تو ڈیلیور ہوا نہیں ہے، بھاگ گئے. تو بہتر یہی ہوتا کہ آپ کی حکومت کا جو شوق تھا یہ پھر کبھی پورا کر لیتے. وہ پہلی دفعہ تو اب حکومت میں آئے نہیں تھے، لیکن یہ جو آپ نے بھاری پتھر ہے یہ میں سمجھتا ہوں ان سے اٹھایا نہیں جائے گا. لیکن نہیں تو کیا وجہ تھی، کیا ایسی مجبوری تھی کہ حکومت میں آنا ہی تھا؟ یہ آخر پی ایم ایل این کو کیوں فیصلہ کرنا پڑا؟ اور کیا یہ نواز شریف کا فیصلہ تھا، پارٹی کا فیصلہ تھا، ایک شخص کا فیصلہ تھا؟ کیوں؟ یہ حالات کا جبر تھا. یہ حالات کا جبر تھا. اور میں نے ہمیشہ یہ پہلے بھی کہیں کہا ہے کہ یہ حکومت میں آنا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا اتحادی بن کر یہ ایک ایسی ہے جیسے کہ لڑکا لڑکی راضی نہ ہو لیکن ماں باپ تلے ہوں کہ نہیں بھی تسی شادی کرنی ہے، تاڑی کرانی ہے، قاضی تلا ہو. تو یہ ایک میرج آف کمپرومائز ہوئی ہے. لیکن میرج آف کمپرومائز میں نقصان پی ایم ایل این کا ہوگا، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ تمام آئینی عہدے، گورنرشپ، صدر، یہ پیپلز پارٹی کا، اور جتنے بھی ڈیلیوری کے جہاں پہ ڈیلیورنس کی بات ہے، گورننس کی بات ہے، وہ پی ایم ایل این نے لے لیے. تو اب یہ تو یہاں پہ اب بیڈ گورننس ہوگی تو یہ تو کھاتا پھر پی ایم ایل این کو ہی بھگتنا پڑے گا. بھگتنا پڑے گا نہیں، بھگت رہے ہیں. اب تو ہم صرف بھگتنے کے لیے بیٹھے ہیں. اب ہمارے پاس وی ہیو نو ادر چوائس. یہ تو پہلے چیزیں سوچنی چاہیے نا جب آپ کو. اگر اب فوری الیکشن ہو جاتے ہیں، کچھ ٹائم بعد الیکشن ہو جاتے ہیں یا نیکسٹ الیکشن ہوتے ہیں، پی ایم ایل این کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر تو پی ایم ایل این کے معاملات نواز شریف صاحب نے خود اپنے ڈائریکٹ ہاتھ میں نہ لیے، ڈائریکٹ ہاتھ میں مینز کہ ان کو بہت ایکٹیو رول ادا کرنا پڑے گا جیسے ماضی میں انہوں نے ادا کیا ہے. جس طرح ان کا ورکر سے رابطہ ہوتا تھا، جس طرح وہ انٹریکٹ کرتے تھے. میں نے کہا نا کہ اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس پاکستان کو نواز شریف صاحب چھوڑ کے لنڈن گئے تھے. اب یہ ایک تبدیل شدہ پاکستان ہے جس میں حقائق، زمینی حقائق تبدیل ہو چکے ہیں. تو انہیں میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ اپ ہل ٹاسک ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. نہیں تو نواز شریف صاحب پہلے فیصلے نہیں کر رہے؟ پہلے فیصلے کون کر رہے؟ نہیں، فیصلے تو وہ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ان کے فیصلے وہ مسلط نہیں کرتے، جو میں نے دیکھا. مطلب اگر وہ ایک ان کے ذہن میں ایک چیز ہے، کئی دفعہ ایسی 2-3 مثالیں میرے ذہن میں ہیں کہ وہاں لیکن جو دیگر ان کے ساتھی تھے، پارٹی کی دیگر لیڈرشپ، انہوں نے ان کو اس فیصلے کو چینج کرنے پر مجبور کیا اور انہوں نے کیا. اب بھی یہی ہوا. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں نواز شریف صاحب چاہتے تھے الیکشن کرانا، لوگوں نے نہیں ان کو کروانے دیے، جو پارٹی کے لوگ تھے. پارٹی کے لوگوں میں کون، کس کی بات کریں؟ باقی لیڈر اتنے، باقی رہنما یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں، کیا وہ اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں کہ وہ فیصلے کریں اور نواز شریف صاحب یا قیادت مان لیں؟ میں آپ کو ایک عرض کروں، پارٹی میں نواز شریف صاحب کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ اپنی رائے مسلط نہیں کرتے، وہ براڈ کنسلٹیشن میں بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس براڈ کنسلٹیشن میں جو لوگ تب بھی جن سے مشاورت کرتے رہے یا اب بھی کرتے رہے ہیں، ان کے اپنے پرسنل ایجنڈاز ہیں. مطلب آپ کے سامنے ایک چیز ہو کہ میں نے ہر صورت، ہر قیمت، مجھے ڈنڈا اور جھنڈا چاہیے،
مجھے اقتدار چاہیے، وہ پھر ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں لیڈرشپ کے لیے کہ لیڈر کو بے بس کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ کون ہے؟ میں یہ سارے مائنس نواز شریف صاحب، ایوری بڈی. ظاہر ہے کہ یہ گلے میں ڈول ڈالا ہے، بجانا تو پڑے گا، اور اس کو بجانے کے لیے کوئی بچنے کا بھی راستہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کو بجا کر بچا بھی جائے، پی ایم ایل این کی سیاست بھی بچا لی جائے، اور کوئی ایسی پرفارمنس کی کوئی ایسی چیز کہ کوئی کام کر لیا جائے تاکہ عوام میں دوبارہ جا سکیں ایٹ لیسٹ. دیکھیے اس کے لیے وہ تو وقت گزر گیا ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یو ہیو مسڈ دا بس. اب آپ ایفرٹ کریں، محنت کریں، ورکروں سے جو ٹوٹے رابطے ہیں وہ بحال کریں، خوش آمدیوں اور یہ جو ایک ٹولہ ہوتا ہے جون سا جو خوش آمدی میں اسے کہوں گا سمپل ورڈز میں، ان سے بچیں. اور خوش آمدی بار بار جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ٹولے کا ذکر کر رہے ہیں، یہ خوش آمدی ٹولہ کون سا ہے؟ دیکھیں میں نام نہیں لوں گا، آف دی ریکارڈ بتا دوں گا، لیکن میں یہی کہتا ہوں نا کہ چند لوگوں کو چھوڑ کر پی ایم ایل این میں چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی سارے خوش آمدی ہیں. ایک لیڈر کے پاس جائیں گے تو اس کی مرضی کی بات کرنی شروع کر دیں گے، دوسرے لیڈر کے پاس جائیں گے اس کی مرضی کی بات شروع کر دیں گے، لیکن اندر اپنے پرسنل ایجنڈاز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہی لوگوں نے بیڑا غرق کیا مسلم لیگ اور نواز شریف کو آج یہ دن دکھایا انہوں نے کہ ہم سمپل میجورٹی تک نہیں لے سکتے. اچھا کیا وجہ ہوگی؟ پہلے تو میں خاص کر آصف کرمانی کی شخصیت کی بات کر لیتی ہوں کہ ان کو کیا وجہ ہو گئی ہے کہ وہ پارٹی سے، نواز شریف سے اتنے نالا نظر آ رہے ہیں کہ وہ اتنے دل گرفتہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ پارٹی کے بارے میں ایسے کومنٹس رکھتے ہیں. اگر آپ ہی ایسے رکھتے ہیں تو عوام کی رائے تو پھر اللہ ہی جانے. دیکھیے میں نے سالہ سال میاں صاحب کو اسسٹ کیا ہے نواز شریف صاحب کو، ٹھیک ہے، لیکن میں چونکہ ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے وسائل جو ہیں وہ بڑے محدود وسائل کا میں مالک ہوں، تو ظاہر ہے میں اتنا اسرٹ نہیں کر سکتا، بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، اس کے لیے وسائل. سیاست تو اب ظاہر ہے کروڑوں اربوں کا کھیل ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کو یہ چیز ہو کہ یہ تھوڑا سا میں نے اتنا کوئی بہت بڑھ کر رول نہیں پلے کیا، حالانکہ میں نے سینٹ کے پلیٹ فارم پہ، میں نے جہاں بھی میڈیا میں، میں نے ہمیشہ پارٹی کو ڈیفینڈ کیا. ہاں نہیں، کیا پارٹی کی کوئی ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ڈاکٹر آصف کرمانی جو ہیں وہ کچھ ایسا کریں جو آپ نے نہیں کیا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا ایکسپیکٹیشن تھی. اب میں نے اگر میں نے کو اپنے آپ کو جسم پر تیل چھڑک کر آگ تو لگانی نہیں تھی اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا جی. جو میرا ایک رول تھا ایز اے پارلیمنٹیرین، جو میرا رول تھا ایز اے پولیٹیکل ورکر، وہ میں نے پلے کیا، پارٹی کو ڈیفینڈ کیا. آپ کو کیا ایکسپریس کیا گیا کہ آپ یہ کریں تو وہ آپ نہیں کر سکے؟ نہیں، یہ نہیں کہا گیا. مجھے کچھ رویوں سے شکایت تھی. اچھا، ایٹیچیوڈ پرابلم. رازق اللہ کی ذات ہے. آج نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب قرآن پاک پہ حلف اٹھا کے بتائیں کیونکہ میں نے 4 آنے کا ان سے فائدہ لیا ہو. میں بہت باتیں کر سکتا ہوں لیکن مجھے جو وائبز تھیں وہ ٹھیک نہیں آ رہی تھی. تو سیاست جو ہے وہ انسان عزت کے لیے کرتا ہے، تو میں تو اس میں کم از کم بلیو کرتا ہوں کہ سیاست عزت کے لیے کی جاتی ہے. اور جہاں آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی تھوڑی سی اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو میں تو وہ بندہ ہوں، اگر کسی کو میری ضرورت نہیں ہے تو مجھے بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے. باقی مجھے ان چیزوں پہ اختلاف تھا، اور میں میاں صاحب کو لکھتا رہا جب وہ لنڈن تھے کہ مت لیں یہ، اب لے لی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، فوراً الیکشن میں جائیں. چلیں آپ نے 25 مئی وہ عمران خان نے کہہ دیا میں دھرنا لے کے آؤں گا جی، تو آپ نے کہا جی ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. تو 25 مئی کو جب اس کا دھرنا ناکام ہو گیا تھا، آپ پھر الیکشن میں چلے جاتے. آج آپ ٹھیک ٹھاک اکثریت سے بیٹھے ہوتے، اور یہ جو رسوائی ہمیں ہوئی 8 فروری کو وہ نہ ہوتی. تو مجھے ذاتی کچھ پالیسی میٹر سے ہے اختلاف، آج سے نہیں ہے. میرے پاس محفوظ ہیں میرے میسیجز کہ میں نے کن کن مواقع پر پارٹی کے انٹرسٹ میں اور نواز شریف. دیکھیے میرا صرف لینا آپ نے 8 فروری کی بات کی، سوری آپ کی بات کٹ کری. 8 فروری کے دن ایک وقت ہم نے یہ دیکھا کہ نواز شریف صاحب آ رہے تھے سپیچ کرنے کے لیے، پھر وہ واپس ہو گئے، پھر وہ آئے، پھر جھلک دکھا کے وہ واپس چلے گئے. آپ اس وقت تھے اور ان کے تاثرات، خیالات کیا تھے اس وقت؟ میں تو وہاں نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ میں نے عرض کیا آپ کو کہ میں نے ان کی واپسی کے بعد سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہوا تھا، اور لوگ وہاں ظاہر ہے بہت زیادہ اچھل کود کرتے ہیں، تو میں نے کہا ان کو کرنے دیں، نتائج پتہ چلیں کیا ہے.
تو کیا بتایا آپ نے تھا کہ نواز شریف جو اس وقت 8 فروری کی وکٹری اسپیچ کے لیے آ رہے رہے تھے، تو خیال تھا نا کہ ہمیں ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ہمیں بہت اگر 2/3 تو نہیں، خیر سمپل میجورٹی ملے گی. تو وہ ایک دھچکا لگا تھا میاں صاحب کو، جو میں ان کی نیچر کو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سینسٹیو آدمی ہے. ان کو دھچکا ضرور لگا، یا ان کو جو انفارمیشنز دی گئی تھیں ان کے، وہی میں کہتا ہوں نا خوش آمدید ٹولہ جو قوالی گروپ ہوتا ہے، جو انہوں نے جو قوالی ان تک پہنچائی تھی یا کی تھی، اس کے برعکس نتائج آئے. تو میاں صاحب کی ہمیشہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہوتے تھے مجھے بھی اور جنرلی کہ یار حکومت جو ہے نا یہ کولیشن گورنمنٹس میں وہ بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ کولیشن گورنمنٹس جو سی ہیں وہ آپ ڈیلیور نہیں کر پاتی، آپ کے پاس اسپیس نہیں ہوتی. تو وہ تو شاید اگر وکٹری سپیچ کرنا چاہتے تھے تو ان کا خیال ہوگا کہ شاید ہمیں سمپل میجورٹی مل جائے گی، لیکن جب سمپل میجورٹی نہیں ملنے کی خبریں آنا شروع ہوئیں تو میرا خیال انہوں نے بالکل ٹھیک فیصلہ. یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک، مزید بات کریں گے بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب، ان سے مزید بات کرتے ہیں. نواز شریف وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ حالانکہ یہ الیکشن کیمپین میں فیصلہ تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، پھر بعد میں یہ فیصلہ ریورس کیسے ہو گیا؟ یہ فیصلہ ایک تو پہلی بات، دو باتیں. ایک فیصلہ یہ میاں صاحب کا نہیں تھا وزیر اعظم بننے کا، یہ پارٹی کی لیڈرشپ چاہتی تھی کہ وہ وزیر اعظم بنے. اور میاں صاحب ظاہر ہے وزیر اعظم بنتے اگر آپ کو سمپل میجورٹی ملتی. جو میں نے عرض کیا نا کہ میاں صاحب کا اگر آپ انٹرویو دیکھیں جب وہ ووٹ ڈالنے گئے 8 فروری کو، تو کسی صحافی نے سوال کیا ان کو کہ جی یہ کولیشن گورنمنٹ یا انہوں نے کہا بابا ایسی بات نہ کرو. تو وہ مجھے آئی نو ہز نیچر کہ وہ ایک ہاتھ پیر بندے ہوں جس حکومت کے، اس کی سربراہی میاں صاحب کو سوٹ نہیں کرتی، اس لیے انہوں نے اپنی بجائے شہباز صاحب کو آگے کر دیا. تو لیکن ان کو یہ بھی تو احساس ہوگا ڈیفینیٹلی کہ اگر چاہے شہباز شریف وزیر اعظم ہو، الٹیمیٹلی فائدہ اور نقصان پی ایم ایل این کا ہونا ہے. تو وہ پی ایم ایل این کی کاسٹ کے اوپر تو وزیر اعظم کی کرسی چاہے کسی اور کو دینی ہو تو وہ نہیں دیں گے. دیکھیے اب تو تیر نکل گیا نا، تیر چل گیا. اب اس کے جو نقصانات ہونے ہیں، جو زخمی ہونا ہے، جنہوں نے جو بھی ہے وہ تو چھوڑ دیں اس پہ حالات پہ. اب آگے ان کو دیکھنا چاہیے. آگے جو ہے صدر پاکستان آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بنانا بھی جانتے ہیں، گرانا بھی جانتے ہیں، پی ایم ایل این سے ناراض بھی ہیں. یعنی کہ وہ اس وقت اس حالات میں کیا اشارہ دے رہے ہیں کہ کیا ایک بار پھر سے ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں، آئی مے بی رانگ، لیکن میرا ایک سیاسی کارکن کے طور پر ایک میں تجزیہ ہے کہ آنے والے، اگر موجودہ حکومت خود ہی از خود ریزائن نہیں اسٹیپ ڈاؤن کر جاتے پرائم منسٹر، چونکہ ان کے بیانات بھی تو آپ نے دیکھے نا، انہوں نے کہا اگر دباؤ آیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا وغیرہ وغیرہ. اس کانٹیکسٹ میں مجھے آگے آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں ایم کیو ایم وغیرہ یہ مل کر مجھے گورنمنٹ بناتی نظر آ رہی ہیں. اور وہ بہت جلد ہے اسی سال میں. یہ جو فیصلہ آیا اسی تناظر میں مجھے لگ رہا ہے، مجھے ایک گٹ فیلنگ ہے کہ یہ چینج از ان دا آفنگ. اور وہ استعفے کی صورت میں ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی صورت میں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر میں ہوتا ان کی جگہ ہوں تو میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا انتظار نہ کروں، کیونکہ میں ڈیلیور تو کر نہیں سکا کچھ ان 100 دنوں میں، میں خود ہی اسٹیپ ڈاؤن کر جاؤں. لیکن وہ ابھی ممکن نظر نہیں آ رہا کہ یہ اسٹیپ ڈاؤن کریں گے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، چونکہ لوگوں کے، میں نے کہا نا، جیسے کچھ لوگ ہیں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جن کو ڈنڈے اور جھنڈے ملے ہوئے ہیں، تو وہ پھر تو بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے کہ آپ ناراض ہیں پی ایم ایل این سے، اور بہت سے ایسے ساتھی، شاہدہ خان عباسی، مفتاح اسماعیل، زبیر عمر صاحب اور بھی دیگر بھی لوگ ہیں، وہ ناراض ہیں. جاوید لطیف صاحب، یہ سارے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جو ناراض ہو گئے پی ایم ایل این سے. کیا وجہ ہوئی ہے کہ یہ ناراض ہو گئے؟ اور کیا پی ایم ایل این نے، اور خاص کر نواز شریف صاحب جن کے ابھی بھی آپ گیت گا رہے ہیں، انہوں نے یہ کوشش نہیں کی، بلایا نہیں ہے کہ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، جو بھی آپ کی ریزرویشنز ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ تو میاں صاحب پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر میں اپنی بات کر سکتا ہوں، میں باقی کسی کے بہاف پہ نہیں بات کر سکتا. اگر ضرورت ہوگی تو ہم حاضر ہیں.
لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف اوور سیلف رسپیکٹ, ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف اوور ڈگنیٹی. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم نے 18-20 سال اس جماعت کو دیے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو لیکن یہ ہے کہ آل از ناٹ ویل, اور میاں صاحب کو چاہیے کہ اپنے جن کو بھی وہ سمجھتے ہیں, ان کے پرانے ساتھی ہیں, شاہد ہے اسپیشلی, جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, آج کی نہیں کاٹی, بہت پرانی اس نے کاٹی ہیں جیلیں. اور مجھے تو حیرانگی ہے کہ یہ نوبت ہی کیوں آئی کہ شاید خاقان عباسی جیسا شخص جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑ کے جائے اور اپنی پارٹی بنا لی, اپنی پارٹی بنا لے, راہیں جدا کر لے. یہ ساری لمحہ فکریہ ہے. اور بھی لوگ ہیں, کئی میں جانتا ہوں, اور بھی میں پرانے کئی لوگوں کو جانتا ہوں, جیسے غوث علی شاہ صاحب تھے, جیلیں کاٹی. رانا مقبول اللہ انہیں جنت نصیب کرے, انہوں نے جیلیں کاٹی تیارہ سازش کیس میں. اور بھی سعید مہدی صاحب. تو وہ لوگ وہ ٹیم نظر نہیں آتی اب. تو اپرچونسٹ آ گئے, یہ جو جس کو میں کہتا ہوں نا پولیٹیکل ٹاڈلرز. اچھا کیا ہے کہ ایسا ہے کہ نئے لوگوں کو چانس نہیں دینا چاہیے؟ پھر تو اگر ایسے ہے تو نئے لوگوں کو سیاست میں آنا نہیں چاہیے. نئے لوگوں کو ضرور آگے آنا چاہیے, لیکن ان میں کوئی کیپیبلٹی ایبلٹی بھی ہونی چاہیے. صرف کوئی وہ درباری ٹائپ لوگ جو ان سے ہیں, خوش آمدی ٹائپ لوگ, کہ ان کی دا اونلی کوالیفیکیشن کہ خوش آمدی ہیں, درباری ہیں, تو پھر آپ فیصلہ کر لیں. پھر یہی ہوگا پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے. تو آپ میرٹ کو جب فالو کریں گے, جب نواز شریف صاحب نے پارٹی میں میرٹ کو فالو کیا, اس کے ریزلٹ ملے. آپ نے 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, گورنمنٹ بنائی. لیکن میں نے کہا نا, اب یہ سیاسی جو ہوتے ہیں نا, نومولود پولیٹیکل نیو بورنز جو ہیں, اور جو ڈیزرو بھی نہیں کرتے, جو مطلب پری میچور برتھس ہیں, جن کی پری میچور ہوتے ہیں نا بیبیز, تو دے آر آل پری میچور پولیٹیکل بیبیز. تو وہ ٹھیک ہے, پھر اس کے پھر آپ کو نتائج بھگتنے پڑیں گے. نہیں تو آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ نام نہیں لینا چاہتے, اس کی کیا وجہ ہے کہ پھر میں ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کا نام لوں. لیٹ می پٹ اٹ لائک دس, میں اس قابل نہیں انہیں سمجھتا کہ میں اپنی زبان سے ان لوگوں کا نام لوں جنہوں نے نواز شریف کو اور پارٹی کو نقصان پہنچایا. تو آگے پارٹی کی قیادت کس کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں؟ نواز شریف صاحب خود ابھی فرنٹ فٹ پہ آ رہے ہیں, یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور قیادت کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, پی ایم ایل این مینز نواز شریف پی ایم ایل این, یہ تو نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو لمبی عمر دے, زندگی دے, صحت دے, سلامتی دے. یہ ان کے دم سے ہے یہ جماعت. شہباز شریف صاحب ہیں, اور اس سے بڑھ کر مریم نواز ہیں. نہیں, دیکھیے, ایک پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی, ہے بھی 67 میں بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی وہ, پھر وہ پرائم منسٹر بھی بنے. اس کے بعد کیا بھٹو صاحب کی پارٹی یا بھٹو صاحب کو, آپ بے نظیر صاحبہ بڑی قابل تھیں, شہید, لیکن وہ کمپیریزن نہیں ہے کوئی. ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت ٹاورنگ پرسنالٹی تھی, بے نظیر بھی ٹاورنگ تھی پرسنالٹی, لیکن ان کے مقابلے میں نہیں تھی. بھٹو واز اے ویژنری لیڈر. تو میں تو پی ایم ایل این کو دیکھتا ہوں نواز شریف کے ساتھ, اس لیے میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. کیا وجہ ہے کہ چاہے شاہد خاقان عباسی ہو یا کوئی دیگر ہو, وہ مریم نواز سے اتنے خائف ہیں, ان کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کرنے سے خائف ہیں؟ خائف نہیں بات ہوتی ہے, حالانکہ تو یہ تو ہونا چاہیے کہ آپ نئے لوگوں کو موقع دیں اور ان کی صلاحیت کو جو ہے وہ دیکھیں اور ان کی ہیلپ کریں اور ان کو آگے لے کر آئیں. اگر ان کو ہیلپ کی ضرورت ہو, میں آپ کی کیسے ہیلپ کروں گا؟ آپ مجھے, ایک پیشنٹ ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس خود ہی جائے گا نا, ڈاکٹر اس کے گھر تو نہیں چل کے آئے گا, اس کو بتائے گا نا جا کے یہ میرا ایشو ہے, یہ میرے پیٹ میں درد ہے, میرے دماغ میں کوئی خلل ہے, تو اس کا تبھی علاج کرے گا نا. تو ان کو چاہیے تھا. دیکھیں, آپ کے ہی رہنما, آپ جیسے ہی لوگ, آپ پرویز رشید صاحب کو دیکھیں, گائیڈ کریں مریم بی بی کو پنجاب میں. وہ سیاست تو نہیں کر رہے, پرویز رشید صاحب سیاست تو نہیں کر رہے. جو تو پھر کیا کریں؟ میں کہنا نہیں چاہتا کیا کر رہے ہیں. نہیں, یہ کیا ہے, یہ نوکری کریں. جو پرویز رشید صاحب جن کو میں جانتا ہوں, نظریاتی ایک سیاسی ورکر رہے ہیں وہ تھرو آؤٹ, انہوں نے بڑے مصیبتیں بھی کاٹی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس جو ایک میں نے کہا ہے نا, جو پولیٹیکل ٹاڈلرز, وہ جو پولیٹیکل نیو بورنز, پری میچور پولیٹیکل بیبیز, وہ بھی بیچارے کچھ وہاں مجھے لگتا ہے اس میں گم شمی ہو گئے ہیں.
اور وہ زیادہ ٹائم تو اب ان کا گزرتا ہے اسلام آباد میں. ہاں ان کا کافی ٹائم گزرا ہے، لیکن صاحب رائے شخص ہیں، اگر رائے دیں. لیکن اب ان کی کوئی رائے نہیں. مجھے نہیں معلوم ہے، میں نے کہا اگر رائے دیں، چونکہ جو چیزیں آگے نظر آ رہی ہیں اس میں تو دیکھیں نا، اب میں نہیں پرسنل بات کرنا چاہتا. دیکھیے حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ ٹویٹس پر، اشتہارات پر، بیانات پر نہیں چلتی. حکومتیں ڈیلیور کرنے پر چلتی ہیں. آپ بتا دیجئے 100 دنوں میں اس حکومت نے کیا ڈیلیور کیا، جس سے کہ کامن مین جو غریب آدمی ہے اس کی زندگی میں کیا بہتری آئی ہے. مجھے ایک مثال دے دیں، مجھے یہ مت کہیں آٹا سستا ہو گیا. آپ نے آٹا سستا کیا، اپنے بجلی کے کھمبوں سے لوگوں کو لٹکا کے ان کو بجلی کے ننگی تاروں سے جھٹکے دیے. آپ 4 روپے آپ نے روٹی سستی کر دی اور 4000 روپے کا ٹیکس ٹھوک دیا ایک غریب آدمی پر. ایک شخص جس کو 1000 روپیہ بجلی کا بل آتا تھا، یقین مانے اس کو 10,000 20,000 کا بل آ رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی ڈیلیور کیا ڈیلیور کیا. اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوگا بھی نہیں. تو آپ کیا پھر ڈاکٹر آصف کرمانی پارٹی چھوڑ رہے ہیں؟ ڈاکٹر آصف کرمانی کسی اور پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں، یا پھر وہ سارے ناراض لوگ جو اپنی پارٹی بنا کے بیٹھے ہیں ان کو جوائن کر رہے ہیں؟ کہاں پر آپ کی سیاست کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ میں دیکھیے، میں ایک پیدائشی مسلم لیگی ہوں. میں مسلم لیگ کے بغیر نہیں. میں نے جوائن اپنا پہلا جب پولیٹکس شروع کی تو میں نے جیسی تیسی بھی تو میں نے مسلم لیگ سے شروع کی ہے، پی ایم ایل این سے. تو میں آئی وانٹ ٹو ڈائی ایز اے مسلم لیگر، چاہے میں کسی جماعت میں ہوں یا نہ ہوں. میں ایک مسلم لیگی کے طور پر زندہ رہنا چاہتا ہوں اور ایک مسلم لیگی کے طور پر ہی مرنا بھی چاہتا ہوں. میں کسی اور جماعت میں جانے کا تصور نہیں کر سکتا فی الحال. ہاں اگر کوئی پروگریسو مسلم لیگ کے نام سے جماعت آتی ہے اس پر میں سوچ سکتا ہوں. ادروائز میں بڑے تسلی میں ہوں، سکون میں ہوں کہ میں اپنے سے جو میری مسلم لیگ کی ایک چھاپ ہے، پی ایم ایل این تو بعد میں وجود میں آئی ہے، میں اس سے پہلے کا مسلم لیگ ہوں. تو وہ مسلم لیگ میرے خون میں ہے، وہ تو مجھ سے نہیں کوئی لے سکتا، چھین سکتا. رائٹ. تو ایک طرف تو یہ پی ایم ایل این کی سیاست ہے اور ایک طرف پی ٹی آئی کی سیاست ہے. پی ٹی آئی کی سیاست موسٹ پاپولر ہے اس وقت، اس کو کوئی ڈینائی کرے، اس کے اوپر کوئی پابندی لگائے، لیکن ایسا ہے، یہ فیکٹر ہے. لیکن اس فیکٹر کو آگے کس طرح کے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ وہ یہ حکومت بھی بنانے جا رہے ہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی کا خیال ہے، لیکن کیا بانی پی ٹی آئی اسی طرح سے کیسز بھگتتے رہیں گے؟ اب ایک کے بعد ان کی کیسز میں رہائی ہو رہی ہے، لیکن گورنمنٹ جس طرح سے ان کے اوپر کیسز بنائے جا رہی ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. نہیں دیکھیں، آپ اس کو زیادہ دیر تو بند نہیں رکھ سکتے. اس کے کیسز بڑے ویک ہو گئے ہیں، جو ان کو ریلیف مل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے لوگ کہا کرتے تھے جی کہ فلاں مائنس، یہ مائنس جو ہوتا ہے نا، یہ اس طرح نہیں ہوتی لیڈرشپ. مائنس لیڈرشپ کو الیکشنز کرتے ہیں، عوام کے ووٹ کی پرچی کرتی ہے، یا عوام مائنس کرتے ہیں. کتنی دفعہ کہا گیا، مشرف صاحب کہتے تھے کہ بھول جائیں نواز شریف کو اور بے نظیر کو، تو کیا اس کے بعد میاں صاحب نہیں وزیر اعظم بنے پھر تیسری دفعہ؟ بے نظیر صاحبہ بھی آئیں، ٹھیک ہے، وہ تو شہید ہو گئیں، ورنہ وہ ظاہر ہے وہ بھی کسی نہ کسی عہدے پر ہوتی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لیٹس سی کہ لیکن اس وقت بانی پی ٹی آئی پر جو کیسز بنائے جا رہے ہیں، کیا یہ سیاسی کیسز ہیں؟ دیکھیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا سیاسی ہیں یا غیر سیاسی کیسز ہیں، لیکن مجھے یہ چلتے نظر نہیں آتے. صحیح ہے غلط ہے؟ میں نے ان کے کیسز کو اتنا ڈیٹیل میں اسٹڈی نہیں کیا جتنا ایک سپرفیشلی بندہ کر سکتا ہے. کہ یہ لوگوں میں جو تاثر ہے، پبلک کی جو پلس ہے، وہ یہ پلس ہے کہ ان کے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اب یہ جو تاثر ہے، حالانکہ عمران خان صاحب واز ویری ان پاپولر بیفور ووٹ آف نو کانفیڈنس، کہ لوگ تب بھی مہنگائی سے چیخیں مار رہے تھے. عمران خان کو اگر لیڈر بنایا ہے تو وہ پی ایم ایل این نے بنایا. تو اس وقت ابھی جیسے کہ نیب پہلے تھا کہ وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کے خلاف کیسز بناتے تھے، پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز بنتے تھے، اب پی ٹی آئی کے خلاف کیسز بن رہے ہیں، تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے؟
دیکھیں یہ نیب یہ جو سا آرم ٹوسٹنگ کا، اور اس پر تو سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹس کی، اعلیٰ عدالتوں کی رولنگز بھی موجود ہیں، سوری آبزرویشنز موجود ہیں کہ یہ نیب جون سے یہ آرم ٹوسٹنگ کا ایک ادارہ ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے. جب آپ کے دوسرے ادارے موجود ہیں، اینٹی کرپشن ہے، ایف آئی اے ہے، دوسری چیزیں ہیں، تو آپ کیوں یہ آپ نے ایک سفید ہاتھی پالا ہوا ہے؟ بند کریں. اور تاکہ چونکہ اس میں دیکھیے نا پھر آپ آرم ٹوسٹنگ کرتے ہیں، پھر کیسز بناتے ہیں. اب کیا بنانا میاں صاحب کے خلاف کیسز؟ کتنے وہ آتے تھے وہاں ٹرنک لے لے کے. مجھے یاد ہے احتساب کورٹ میں یہ جو تھے پروسیکیوٹرز، وہ کدھر گئے کیس آج؟ انہی عدالتوں نے جنہوں نے نواز شریف کو کہا کہ بھئی سزا دی، انہوں نے نواز شریف کو کلیئر کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ نیب کا جو کیس تھا وہ تو پھر کچھ بھی نہ تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کل سیاسی انجینئرنگ کا الزام لگاتی تھی اور آج سیاسی انجینئرنگ کر رہی ہے. یہ کہنا چاہیے پی ایم ایل این نہیں کر رہی، لیکن میں یہ وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے نا، ایک بنا دیا گیا. اب ان کا یہ کام ہے کہ اس کو ختم کریں. تو حکومت کے اوپر آئے گا نا. جب آپ عمران آئے گا، جب آپ بانی پی ٹی آئی پہ الزام لگاتے تھے، جب ان کی حکومت تھی کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو اب آپ کو پھر خود بھی الزام لینا پڑے گا. یہ درست ہے آپ کی بات. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں لیجسلیشن کر کے اس کو تو ٹوتھ لیس کیا جائے یا اس کو ختم کیا جائے. پھر احتساب کا پاکستان سے سسٹم ہی ختم ہو جائے، کرپشن کھلے عام ہو جائے. نہیں کیا کہ ابھی تک اس نے احتساب نے مجھے بتایا، نیب نے کیا کیا مجھے بتائیں. کرپشن ختم کر لیا پاکستان سے. مشرف کے دور کا بنا یہ ادارہ، بلکہ اس سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کا تھا میاں صاحب کے دور کا، جس کا وہ سیف الرحمان صاحب تھے. جی ختم ہو گئی پاکستان سے کرپشن. سیف الرحمان کمیشن جس کو کہتے ہیں، ختم ہو گئی کرپشن. جی یہ کرپشن ختم کرنے اداروں اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ پکڑ دھکڑ کر کے کرپشن نہیں ختم کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ایک ماحول بنانا پڑے گا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. لوگوں کا جو اصل میں نے کہا نا مسئلہ جو ہے، کیوں کرپشن کرتے ہیں لوگ، بہت کم ہوں گے جو جن کو شوق ہوگا کرنے کا، یا جن کی سب سے زیادہ الزام تو پی ایم ایل این کے اوپر ہے اور شریف خاندان کے اوپر ہے کرپشن کا. دیکھیے کیا وہ آپ تو بہت قریب رہے ہیں. میں نے میں نے ان کے شریف خاندان میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. میں نے اس شخص میں کوئی کرپشن نہیں دیکھی. میں نے اللہ کو جان دیا. جتنی آپ تعریفیں نواز شریف صاحب کی کر رہے ہیں اور آپ ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں اور ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو پھر وہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. نہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا. میں نے کہا میرا ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہ اچھے وقت کو بھول کر اور دو چار، میں تو ایک اصلاحی بات کی ہے کہ پارٹی کو جو نقصان ہو رہا ہے، یہ نواز شریف کا جو نقصان ہے، میں آج بھی تو نواز شریف صاحب ذمہ دار نہیں ہیں ذاتی، وہ ہیں ذمہ دار ایک حد تک ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ پنجابی کہنے نا کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، ان کو ڈانگ پھیرنی پڑے گی اگر وہ پارٹی کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ جو نواز شریف 2013 سے لے کے آنورڈز تھے، وہ نواز شریف کو اپنا دوبارہ کردار جو ان سے ہے وہ سیٹ پر اس پر بیٹھنا ہوگا. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر آصف کروانی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور وہ اس وقت پی ایم ایل این کی یعنی کہ اپنی ہی گورنمنٹ کے اوپر تنقید کر رہے تھے اور ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا چلنا مشکل لگ رہا ہے، اور یہ بھی انہوں نے ہمیں خبر دے دی ہے کہ آگے چل کر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی پھر کچھ اور اتحادی مل کر حکومت بنا سکتے ہیں. وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو یا پھر استعفے کے ذریعے ہو، لیکن اگلی حکومت بننے جا رہی ہے پی ٹی آئی کی اور اس وقت پیپلز پارٹی کی. یہ آج کی ہیڈ لائنز ہے اور اسی ہیڈ لائنز کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.